بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی نیکسٹ لیکچر in artificial intelligence. We started a new topic in the last lecture. We introduced that topic. It relates to basically uncertainty. Uncertainty can be in different forms. Some people call it vagueness, somebody might call it fuzziness. Everything put together, it conveys the same meaning. Things that are not very clear cut, things that are not really defined on a white and black scale. یعنی ایسی چیزیں جو صرف اسٹریٹ فارورڈ بلیک اینڈ وائٹ میں کہ جناب یہ سفید ہے اور یہ بلیک ہے، ان کے درمیان کوئی آپس میں باؤنڈری نہیں ہے، کوئی گرے اسکیلز نہیں ہیں جیسے کہا جاتا ہے. دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کور اینڈ انڈرسٹینڈ. So what we try to do was actually using a number of examples, which I will briefly review and then move on. Using those examples, I was trying to highlight that in everyday life, in our most of the time that we spend, we come across vagueness, ambiguity, uncertainty, fuzziness. All of these put together actually create a problem that of course human beings are very good at attempting, solving and coming across everyday life. But when it comes to translating these things onto the computer so that this can now be automated, that poses quite a bit of a challenge. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے تو ذرا ہم ان کانسیپٹس کو ذرا سمجھ لیں، دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اچھا بھائی ان کو اگر ہم نے کمپیوٹرائز یا آٹومیٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. سو واٹ وی بیسکلی ٹاکڈ اباؤٹ واز دا کلاسیکل سیٹ تھیوری، وچ از دی ادر ٹرم وی یوزڈ واز دا کرسپ سیٹ تھیوری. کرسپ سیٹس کیا ہیں؟ انگریزی کا لفظ ہے. یہ بتاتا ہے کہ چیزوں کو بہت کلیئرلی، وہی بات بلیک اینڈ وائٹ، یس اور نو، رائٹ اور رانگ، 1 and 0، بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے چیزوں کو. سو دیٹس واٹ relates to that classical set theory. اس کا کانسیپٹ یہ تھا، ایرسٹاٹل کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ گروپس بناتے ہیں، so something, one object may be part of one group, or if you make one group and put things in there, for example days of the week or months in a year، وہ 12 ہی ہوں گے. And then anything and everything except those 12 months in a year are excluded from that group or the set. So it could be, as we say, as I was talking last time as well, cars, objects, trucks, monkeys, dog, anything which is not part of that set lies outside of the set. And at no point will an object that doesn't belong to that group or set will actually become a member of that group. If it is a member, it is a member and that's it. There is no ambiguity, there is no uncertainty about it. کوئی شک نہیں ہے کہ جناب days of the week جو ہیں وہ 7 ہی ہیں بس. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی اور نام لے آئیں گے، کسی فزیکل آبجیکٹ کا، کسی کانسیپٹ کا، کچھ بھی کہہ لیں گے، یہ اس گروپ کا حصہ نہیں ہوگا. تو یہ ہیومن بینگس کی نیچرل ٹینڈنسی ہے ٹو گروپ تھنگس ٹوگیدر، کیپس کامن تھنگس ون پلیس اینڈ سیپریٹ آؤٹ دی ان کامنس آؤٹ سائڈ آف دیٹ. However, کلاسیکل تھیوری تو یہی کہہ رہی ہے کہ جناب صرف اور صرف وہی ممبرشپ ہے، ایک چیز ایک کا حصہ ہے اور یا نہیں ہے. اگر ایک حصہ ہے تو اس کا جو دوسرا گروپ ہے ناٹ گروپ، اس کا حصہ نہیں ہوگی. اگر وہ ناٹ گروپ کا حصہ ہے تو اس گروپ کا حصہ نہیں ہے یا اس سیٹ کا نہیں. موونگ آن، وی ہیڈ ڈیٹرمنڈ، وی ہیڈ سین دیٹ ان ایوری ڈے لائف تھنگس ایکچولی are not as
clearly defined as spelled out as classical set theory thinks or actually manipulates. ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ڈیوائڈنگ لائن ہے بٹوین ون گروپ اینڈ دی ادر, دیٹ ڈیوائڈنگ لائن دیٹ بیکمز ہیزی, دھندلا جاتی ہے. سو سم تھنگز دیٹ یو might feel belong to that group, you might also feel at the same time that they also belong to the other group to some extent. اب یہ جو استعمال ہے لفظ کا to some extent, یا اردو میں ہم کہتے ہیں غالباً یہ چیز اس کا حصہ ہے یا شاید ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ ڈیوائڈنگ لائن, جو فینس جس کو ہم کہتے ہیں, ایک گروپ اور دوسرے گروپ کو جو ڈیوائڈ کرتی ہے, یہ چیزیں اس ڈیوائڈنگ لائن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. So they are sitting on that fence that defines one group and differentiates one group from the other. And in everyday life, we come across these things very, very often. So I gave you the example of seasons, for example. مختلف جو موسم ہیں. You cannot draw a line that 15th of July, let's say, it's summer exactly, or is it winter, or you have to draw, you have to say that yes, 15th of July is very hot, but come let's say 15th of September or 15th of August, you know that degree of defining whether this month belongs to the hot weather or it belongs to the fall, let's say, weather, okay, that boundary begins ٹو ڈیمینش. وہ باؤنڈری اتنی کلیئر کٹ نہیں رہتی. تو جیسے جیسے آپ اس پوائنٹ کے نزدیک جا کے فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیصلہ کر سکیں کہ 1 اکتوبر یا 1 ستمبر جو ہے اس کے رات کے 12 بجے ایک موسم ختم ہوگا اور دوسرا موسم شروع ہوگا, اٹ ڈزنٹ ہیپن. تھنگز آر آن اے کنٹینیوس اسکیل, وہ ڈسکریٹ اسکیل پہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ وہی چیز ہے, یہی وہ چیز ہے بیسکلی جس کو فزی سیٹس, انسرٹنٹی, ایمبیگوٹی, ویگنس, اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ وی کم اکراس دس ایوری ڈے آف دا لائف, ایوری مومنٹ وی آر کمنگ. سو بیسکلی اس کی بیسس پہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا واٹ از فزی لاجک. سو وی سیٹ دا فزی لاجک از اے سپر سیٹ آف دیٹ کنوینشنل بولین لاجک which is only two valued logic. So fuzzy is multi-valued. That has been extended to handle the concept of partial truth. Truth values that exist or lie between complete falseness and complete truth. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, پچھلی دفعہ بات کی تھی, تھوڑا سا اور فردر ایکسپلین کرتے ہیں. This concept I mentioned last time also is courtesy Dr. Lutfi Zadeh, جنہوں نے 1960s میں کافی کام کیا ہے کیلیفورنیا برکلے میں, اور ان کا بیسکلی آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ they was trying to model the uncertainty in natural language, جو ہم روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں. اس میں جو انسرٹنٹی ہے اس کو کسی طرح ماڈل کرنے کے لیے انہوں نے فزی سیٹس کے کانسیپٹ کو کافی پروموٹ یا ڈیفائن کیا. تو وہ کیا فرما رہے ہیں جناب, وہ کہہ رہے ہیں کہ دا کانسیپٹ آف پارشل ٹروتھ. اب پارشل ٹروتھ کیا چیز ہے؟ پارشل ٹروتھ یہی ہے کہ ہم نے اپنے چند لیکچرز پہلے, آپ کو یاد ہوگا, ہم نالج ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے تھے, پروپوزیشنل لاجک کی بات کی, تو ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, ہم نے کہا کہ جناب لیٹس سے اٹ از ریننگ. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کی ویلیو, جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ ٹرو ہے یا یہ فالس ہے. اس میں ایمبیگوٹی کا کوئی چانس نہیں ہے. دیر از نو آپشن آف سیئنگ دیٹ دس از پارشلی ٹرو, بٹ دس از واٹ fuzzy systems is trying to do, that you have to handle the values that lie between something that is absolutely true and something that is absolutely false. ان کے درمیان میں بھی کچھ ویلیوز ہیں جس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. That is what we mean by partial truth. تو کوئی چیز جو ہے وہ مکمل سچائی اور مکمل اس کی غیر موجودگی کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے. So basically in fuzzy logic,
the truth of any statement is basically a matter of the degree, کہ اس کی سچائی کی ڈگری کیا ہے, اور وہ ڈگری جو ہے اس کی سچائی کی, that yes we said can exist between 0 and 100. بیسکلی یہی ہے. بولین کہتا ہے کہ نہیں جناب, یا وہ 0 ہوگی یا مکمل ہوگی, یا ہوگی یا نہیں ہوگی, دیٹس اٹ, درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. So let's say, coming back to that example that we discussed in the last lecture, we ask a question, is Saturday a weekend day? کیا سیٹرڈے جو ہے وہ ویکینڈ کا حصہ ہے, وہ ویکینڈ کا دن ہے یا نہیں ہے؟ سو یو وڈ ریپلائی ود اے یس, اوکے, اور اے ٹرو, اور گیو اٹ اے ویلیو آف 1, کہ جناب یہ ٹھیک ہے, یا یو آر ایبسلیوٹلی شیور اباؤٹ اٹ. یہی سوال آپ کرتے ہیں, از ٹیوزڈے اے ویکینڈ؟ اوکے, دی آنسر از نو, اٹ از ناٹ اے ویکینڈ ڈے. سو دا ویلیو کین بی فالس اور 0 ایز یو وانٹ ٹو define yourself. Is Friday a weekend? Think about it, سوچیں. پچھلے لیکچر میں بھی یہ ذکر کیا تھا. Most of the people would say کہ جی ہاں تقریباً فرائیڈے جو ہے وہ ویکینڈ کا حصہ ہی ہے, اور اس کی میں نے آپ کو مختلف وجوہات ڈسکشنز کے طور پہ بات کی تھی. So for the most part you would say yes, Friday does actually belong to the weekend group. But of course it is not as saying جو ہم نے let's say Saturday Sunday کے لیے کہا تھا. And then you ask yourself the question, is Sunday a weekend day? And of course 95% you will probably say, but probably not as quite as Saturday. یہ ویگنس آ گئی نا تھوڑی سی, ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ اپون ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ, رائٹ. سو یہ ہے وہ جو پارشل ٹروتھ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل اسٹریٹ لائن پہ ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی چیز کو میں نے ایک سلائیڈ کی مدد سے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائیڈ, ویری کوئک ون. یہاں پہ بولین ورسز فزی کی بات ہو رہی ہے. سو کسی آؤٹ پٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو اسٹرکٹلی بولین کی جو آؤٹ پٹ ہے اٹ ول ویری بٹوین 0 and 1 اونلی. اٹ ول آئدر بی 0 اور 1 اگر یہ آؤٹ پٹ ہو فار ایگزامپل. اسی کے اپوزٹ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو آؤٹ پٹ جو فزی کی ہو سکتی ہے. تو فزی کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایک یہاں بہت سمپل اسکیل پہ آپ کو لینئر شو کی گئی ہے. دی آؤٹ پٹ ویریز بٹوین اے ویلیو آف 0 اینڈ اے ویلیو آف 1, ٹھیک ہے. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آؤٹ پٹ یا 0 ہوگی یا 1 ہوگی, دوسرے کیس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ویلیو جو ہے آؤٹ پٹ کی ویلیو وہ 0 اور 1 میں کے درمیان کوئی ویلیو لے سکتی ہے. آف کورس 0 بھی ہو سکتی ہے, 1 بھی ہو سکتی ہے, بٹ اٹ کین لائی ان بٹوین ایز ویل. ویئر ایز بولین کے کیس میں دیر از نو سچ تھنگ ایز ان بٹوین. اس سے اگلی سلائیڈ میں اس کو ذرا کانسیپٹ کو دوبارہ سے فردر ہائی لائٹ کر رہا ہوں, دا ڈفرنس بٹوین بولین اینڈ فزی. یہاں پہ دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ ہم آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں, دو یہ ہائٹ شو کر رہے ہیں, ٹو پرسنس, اور ایک ظاہر نظر آ رہا ہے کہ جی ٹال ہیں اور ایک شارٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں بولین ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو بولین میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ جو دو حضرات ہیں, the two persons that you're looking at on the left, and if on a vertical scale you want to represent the degree of tallness, اگر ہمیں یہ دو حضرات ہمارے سامنے ہوں اور ہم ان کی ڈگری آف ٹالنس کو کہ یہ کتنے ٹال ہیں, ذرا کتنے پرسنٹ ٹال یا کتنے ٹال ہیں بتانا چاہیں, تو بولین کے کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیفٹ پہ جو صاحب نظر آ رہے ہیں یہ بیسکلی ممبرشپ ان کی ڈگری آف ٹالنس جو ہے یہ 0 پہ ہیں, کیونکہ وہ جو ڈیوائڈنگ لائن ہے ورٹیکل بولین کی یہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے. کیونکہ یہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں, ہو سکتا ہے بہت نزدیک بھی اس کے ہوں, لیکن بولین کہے گا کہ جناب ان کی جو ڈگری آف ٹالنس ہے وہ 0 ہے, یعنی ہی اور شی از ناٹ ٹال, یہ بالکل ٹال نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ دوسرے صاحب کا دیکھیں تو ان کی ہائٹ دیکھیے, دا ویلیو آف ہز ہائٹ فال آن دا رائٹ آف دس ورٹیکل ڈیوائڈنگ لائن جو آپ کو ایک کلر میں شو کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ رائٹ پہ آ گئے ہیں تو بولین کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو ٹال ہیں. اب ممکن ہے کہ ان کے درمیان ہائٹ کا ڈفرنس مثال کے طور پہ لیفٹ سے 2 انچز کا ہی ہو سکتا ہے. تو 2 انچز کے فرق سے
یہ لیفٹ والے صاحب تو ناٹ ٹال ہو گئے اور رائٹ والے صاحب ٹال کی کیٹیگری میں آ گئے. دیٹس واٹ بولین از آل اباؤٹ. بٹ اف یو لک ایٹ دی فزی آن دی ادر سائڈ, جیسے وہ جو آؤٹ پٹ ہم نے اس سے پہلے سلائڈ میں دیکھی تھی, یہاں بھی ورٹیکل سائڈ پہ ہم شو کر رہے ہیں ڈگری آف ٹالنس ہے اور اس کی ویلیو 0.0 اور 1.0 کے درمیان ہے. اب جو پہلے صاحب ہیں جن کی ہائٹ یہاں پہ ہمیں کم نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ سلائڈنگ اسکیل ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اگینسٹ جو ڈگری آف ٹالنس کی جو ویلیو آ رہی ہے وہ تقریباً لیٹس سے 0.2 شو کر رہا ہے. سو دس جینٹلمین, دس لیڈی اور دا جینٹلمین اور دا پرسن ہیئر, بیسکلی وی کین سے دیٹ ہی از ناٹ ٹال بٹ وی کانٹ سے دیٹ ہی از ایبسولوٹلی ناٹ ٹال. بالکل زیرو نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جناب ہی از ناٹ ویری ٹال اور ہی از ناٹ ٹال, یہ درمیان میں یا کہیں اس کی ایمبیگوٹی کی باؤنڈری پہ لائے کر رہے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ دوسرے صاحب کو دیکھیں تو اب یہ تقریباً لیٹ سے 0.8 اس کی ویلیو آپ شو کر رہے ہیں. ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں ٹالنس میں یہ کوائٹ ٹال کی کیٹیگری میں غالباً فال کرتے ہوں گے. تو اب آپ فرق دیکھیے کہ ایک طرف بولین نے انہی دو حضرات کو, ایک کو بالکل ناٹ ٹال کی کیٹیگری میں ڈال دیا اور ایک کو ٹال کی کیٹیگری میں 100% ڈال دیا, جبکہ فزی نے ان کو کسی حد تک یہ گنجائش دی کہ جناب ٹھیک ہے آپ ٹال تو نہیں ہیں مکمل طور پہ لیکن کسی حد تک ہو سکتے ہیں. اور دوسرے صاحب جو تھے وہ بالکل 100% ٹال نہیں ہیں بلکہ کوائٹ ٹال ہیں, یعنی جو ہمیں بات دیٹ ریئلی میک سینس ٹو اس. تو جناب یہ تو وہ چیز ہے جو ہم نے ممبرشپ کو ایک ٹال اور شارٹ کی کیٹیگری میں ہم نے السٹریٹ کرنے کے لیے یہ بتایا کہ بولین اور کنونشنل اور کرسپ اور بولین یا جو ملٹی ویلیوڈ ہیں فزی, ان کے درمیان کو کیسے دیکھا جا سکتا. تو بیسکلی جس چیز کی ہمیں تلاش ہے اس کو ہم کہتے ہیں ممبرشپ فنکشن. ممبرشپ فنکشن کیا ہے؟ یہ بیسکلی وہی بات تھی جو ورٹیکل اسکیل پہ میں آپ کو دکھا رہا تھا ان سلائیڈز میں. یہ بتا رہا ہے کہ جی جو آپ کو ویلیو گیون ہے لیٹس سے ہائٹ کی ہے تو اس کے اگینسٹ ممبرشپ کی کیا ویلیو ہے, اور وہ ممبرشپ فنکشن آپ فزی لاجک میں ایک ٹرمینالوجی ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے, بتاتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہے یہ اس کی ڈگری آف ممبرشپ کیا ہے. کیا یہ 0 پہ ہے یا یہ 10% پہ ہے, 20% پہ ہے, 100% پہ ہے, 95% پہ ہے, کہاں ہے, رائٹ. تو یہ بیسکلی ممبرشپ فنکشن اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب یہ جو ریپرزینٹیشن ہے یہ کس بیسس پہ کی جاتی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, انٹرسٹنگ, آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا. تو عام طور پہ اس کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں. آپ سمپلی فی الحال یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے لیٹس سے ہائٹ بڑھتی ہے, جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہائٹ کے اگینسٹ اگر ٹال کی کیٹیگری دیکھی جائے, ٹال کا فزی سیٹ دیکھا جائے تو وہ لینئر اسکیل پہ چل رہا ہوگا کہ جیسے ہائٹ بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ممبرشپ اس ورٹیکل اسکیل پہ بڑھتی جائے گی. لیکن اس ایویلیویشن کو ہم میو یا جو اس کو ایک وہ تو سمبل ہے بیسکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں ود دیٹ ممبرشپ فنکشن. اب اس میں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب دادی کی عمر 78 سال ہے, تو اب دادی کی عمر اگر 78 سال ہے تو دین یو کین سے دیٹ شی فالز, اگر بولین میں ہوگا تو آپ کہیں گے اولڈ کی کیٹیگری میں. لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب آمنہ کی عمر 20 سال, تو اب یہ دو ڈفرینٹ ویلیوز ہیں لیکن ان کی ڈگری آف ممبرشپ بتائے گی اس ممبرشپ فنکشن سے کہ یہ اس سیٹ میں کس جگہ کھڑے ہیں, اس سیٹ کی کتنی ممبرشپ ان پہ اپلائی ہوتی ہے. کرسپ سیٹ میں تو آپ کہیں گے کہ جی دادی کی عمر جو ہے وہ شی بلانگس ٹو دی سیٹ آف اولڈ پیپل, رائٹ. لیکن اگر آپ نے آبنا کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ جناب ممبرشپ فنکشن ہے, شی از ایج لیٹس سے 20, سو یو مائٹ سے دیٹ شی بلانگس ٹو دس گروپ لیٹس سے بائی ویلیو آف 0.2, 0.3, واٹ ایور جو آپ نے ڈیفائن کیا ہوگا. سو بیسکلی یو کین ڈیفائن اے ممبرشپ فنکشن called mu old
and the membership function depending on the fuzzy set of old people. So mu old can take on values between 0 and 1. تو فزی سیٹ ٹرمنالوجی میں جیسے ہم نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میو اولڈ ان کو اس میو اولڈ کو جو اس اولڈ کے سیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ دادی کی عمر دے دیں لیٹس سے 75 اور 80 اور ہاؤ ایور اولڈ ہی مائٹ بی، تو وہ آپ کو ریٹرن کرے گا کہ ان کی ممبرشپ ویلیو اس اولڈ کے سیٹ میں کتنی ہے. آمنہ کے کیس میں آپ اسی طرح یہ جو ممبرشپ فنکشن ہے اس کو آپ آمنہ کی ایج پاس آن کرتے ہیں اور وہ ریٹرن کرے گا کہ اس اولڈ کا جو فزی سیٹ ہے اس میں آمنہ کی ممبرشپ کتنی ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم ٹال اور شارٹ کے کیس میں کر رہے تھے کہ اگر اولڈ پیپل کا جو گروپ ہے یا سیٹ ہے اس کو کرسپ سیٹ میں رکھا جائے تو پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اولڈ گروپ منیمم لیٹ سے 70 ایئرس پہ شروع ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے، یہ ایمبیگوٹی ہے. پیپل may not agree to this. So somebody who is 20 years old definitely doesn't belong to the category of very old people, but let's say 10%, 20%, the person can become a member of that old category. جیسے جیسے ایج بڑھے گی اس کی ممبرشپ ادھر بڑھتی جائے گی. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلا جو بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اس جو ممبرشپ فنکشن ہے اس میں اور پروبیبلٹی میں کیا فرق ہے. پروبیبلٹی بھی تو غالباً یہی چیزیں بتاتی ہے آپ کو کہ یہ جناب چیز جو ہے یہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ چیز اتنے پرسنٹ ہے. تو گو کہ میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں لیکن ایک اور انداز سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پروبیبلٹی بھی کیا اس فزی کے کیس میں اپلائی کی جا سکتی ہے. پروبیبلٹی جو ہے وہ بیسکلی ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس میں بھی لیٹس سے رینج ہے آف ویلیوز. دا پروبیبلٹی آف سم تھنگ ہیپننگ یعنی کسی چیز کے ہونے کی پروبیبلٹی یا نہ ہونے کی پروبیبلٹی ایک ہی بات ہے، وہ 0 اور 1 کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے. 0 سے مراد ہے کہ یہ چیز بالکل ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکے، یعنی probability of something happening is 0. The probability of the sun rising in the west is 0. The probability of the sun rising in the east is 100%. ٹھیک ہے، یہ probability theory اس چیز پہ ڈیل کرتی ہے. تو یہاں پہ یہ ذرا ضروری ہے کہ میں ان دونوں کو آپس میں ذرا آپ کو بتا دوں، ڈیفرینشیٹ کر سکوں، تاکہ آپ کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں سوچتے ہیں تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اگر یہ اسی طرح کی ممبرشپس ہیں 0 سے 1 کے درمیان تو ہم اس کو پروبیبلٹی کے تحت یا پروبیبلٹی تھیوری کیوں نہیں اپلائی کر سکتے. پروبیبلٹی اگر ہم یہی اگزامپل دیکھیں جو بھی ہم نے بات کی تھی ایج کی آف لیٹ سے دادی کی ایج اور دوسری ہم نے جو بات کی تھی، تو لیٹ سے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک تو وہ رینج تو وہی آپریٹ کرے گا بٹوین 0 and 1. اگر میو اولڈ ہے اور آپ نے اس کو آمنہ کی ایج دی اور اس نے آپ کو لیٹ سے 0.2 ریٹرن کیا، آپ نے ایک فنکشن بنایا میو اولڈ، اس کو آمنہ کی ایج دی اور اس نے ریٹرن کیا کہ 0.2. تو پروبیبلٹی تھیوری کیا کہے گی؟ پروبیبلٹی تھیوری یہ کہے گی کہ دیر از اے 20% چانس that Amina belongs to the group of old people. ٹھیک ہے، 20% چانس ہے کہ آمنہ اولڈ پیپل کے گروپ کا حصہ ہے. And there's an 80% chance that Amina does not belong to the group of old people. یہ چانس کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پروبیبلٹی ہے. فزی ٹرمنالوجی میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ That Amina is definitely not old or some other term corresponding to the value of 0.2. اب بات سمجھے کہ فزی سیٹ میں پروبیبلٹی میں تو وہ چانس کی بات کہے گا کہ 20% چانس ہے کہ یہ اولڈ ہے اور 80% ہے کہ اولڈ نہیں ہے. فزی ٹرمنالوجی میں آپ یہ کہیں گے کہ
آمنا از ڈیفینیٹلی ناٹ اولڈ تو یہ نہیں ہے, یا جو بھی آپ ٹرم اس 0.2 کے کورسپونڈنگ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو ریپرزینٹ کر دیں گے. اس میں چانس کا ایلیمنٹ ایز سچ نہیں ہے. یہی فرق ہے ایک بیسک بٹوین فزی اینڈ پروبیبلٹی تھیوری, کہ آپ چانس کی آپ بات نہیں کر رہے, آپ ممبرشپ ویلیو کو لے کے اس کو آپ, اب وہ ممبرشپ ویلیو جیسے میں ذکر کر رہا تھا, ممکن ہے کہ وہ لینئر اسکیل پہ بنا ہوا ہو, ممکن ہے وہ ٹرائنگولر اسکیل پہ بنا ہوا ہو کہ بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے اینڈ سو فورتھ. گاؤسین ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے, اٹ آل ڈیپینڈس, بٹ وہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ اس گروپ کی ممبرشپ اس کی اتنی ہے. اس میں پروبیبلٹی کا کوئی حصہ نہیں. تو یہاں یہ ضروری تھا ڈفرینشیٹ کر دیتے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب, لاجیکل آپریٹرز کی بات کرتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. جو کلاسیکل آپ لاجیکل آپریٹرز ہیں جن سے آپ واقف ہیں, بیسکلی اینڈ اور ناٹ آپریٹر ہے. بہت دفعہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 بائنری آپریٹرز ہیں, 2 آپرینٹس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر اے اور بی اس کی انپٹس ہیں تو 0 0 کا مطلب اور کے کیس میں کیا ہوگا, اینڈ کے کیس میں کیا ہوگا, اور ناٹ کے کیس میں کیا ہوگا. یہ اسٹینڈرڈ لاجیکل آپریٹرز ہیں. ان کو اگر ہم فزی میں دیکھیں تو فزی سسٹمز میں لاجیکل آپریٹرز ایک نیچرل بات ہے, ان کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. آئیے لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائڈ. یہ لاجیکل آپریٹرز ہیں فار فزی لاجک کہہ لیجیے, جس میں اینڈ اور ناٹ کو شو کیا گیا ہے. تو اینڈ جو ہے فزی میں کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ اینڈ ڈیفائن ہوتا ہے کہ اگر لیٹس سے اے اور بی جو آپ کی انپٹس ہیں وہ 0 0 ہیں, تو اینڈ آپریٹر بٹوین اے اینڈ بی ان فزی ول بی ایکچولی دا منیمم ویلو بٹ آف اے اینڈ بی. ٹھیک ہے, سو اگر اے اور بی دونوں 0 ہیں تو ان دونوں کا منیمم جو ہے وہ 0 ہے. اگلے رو میں دیکھیے اے اور بی میں 0 اور 1 ہے, تو اس میں سے بھی جو منیمم ویلو ہے دیٹ از 0. اسی طرح تیسرے میں آپ دیکھیے اے از 1 بی از 0, the minimum of these two is 0, and the last one both A and B are 1 and the minimum of these two is still 1. therefore یہ آپ دیکھیے کہ جو کالم ڈیفائن کر رہا ہے minimum of A and B, basically یہ لاجیکل اینڈ ہے that operates on the fuzzy system. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جو لاجیکل آپریٹر ہے اسٹینڈرڈ بولین, اس میں بھی وہی بات ہے کہ 0 0 کا 0 ہے, 0 1 0 اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس کے آپ آؤٹ پٹس کو بالکل اسٹریٹ اوے کمپیئر کر سکتے ہیں. تو جہاں لاجیکل اینڈ آپ کو استعمال کرنا ہے فزی سسٹمز کے اندر 2 ویریبلس پہ, تو ان میں سے جو ان دونوں میں سے جو منیمم ویلیو ہوگی وہ اس کا لاجیکل اینڈ کہلائے گا. اس کے بعد ہم ڈیفائن کرتے ہیں, یہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی سلائڈ میں ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ لاجیکل اور جو ہے فزی کے لیے, تو آپ دیکھیے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے دا میکسیمم ویلیو بٹوین اے اینڈ بی. تو آپ دیکھیے کہ اے اور بی دونوں 0 ہیں تو 0 ہے. نیکسٹ میں آپ دیکھیے اے 0 بی از 1, سو ان دونوں کی میکسیمم ویلیو 1 ہے. اسی طرح سیکنڈ اور تھرڈ رو میں دیکھیے تو جو آپ کو اس کا ٹروتھ ٹیبل مل رہا ہے بیسکلی اور کا ٹروتھ ٹیبل وچ از دا میکسیمم بٹوین اے اینڈ بی فار لاجیکل دیٹ سے 0 1 1 1 3 آؤٹ پٹس ہیں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ود یور اسٹینڈرڈ لاجیکل اور آپریٹر تو یہ دونوں بالکل آئیڈینٹیکل ہیں. اور اسی طرح اگر آپ تیسرے کیس میں دیکھیے تو تیسرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناٹ آپریٹر ہے, تو وہ تو اسٹینڈرڈ ہے کہ وین اے 0 1 مائنس اے از دی اپوزٹ آف دیٹ, اینڈ وین اے از 1 تو 1 مائنس 0 اس کا 0 آ جائے گا. ان ادر ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ویلیوز ایکچوئل ہوں گی اے اور بی کی, لیٹ سے وہ 0.2 ہے اگر اے کی, اینڈ لیٹ سے بی کی ویلیو 0.5 ہے, یعنی 0.2 اور 0.5 ہو تو اے اور بی کے اینڈ میں ان کا منیمم لیا جائے گا یعنی 0.2 لیا جائے گا. میکسیمم کے کیس میں وچ از دی اور یو ول ٹیک 0.5, اور اگر آپ نے اس کا ناٹ لینا ہوگا انڈیویجول کا تو اگر اے کی ویلیو 0.3 ہے تو ناٹ آف اے ول بی 0.7 اینڈ سو فورتھ. یہ 2 ٹیبلز جو ہیں یہ بیسکلی یہ بھی پروو کرتے ہیں that fuzzy logic in fact is the superset of the Boolean logic. آپ دیکھیے maximum of a, b is also equal to a union b.
جو میں آلریڈی ویسے بتا بھی چکا ہوں. اسی طرح minimum A and B, minimum of A and B is also equal to intersection of A and B. یہ بات کہنے کا مقصد صرف یہ تھا, یہ بتانا مقصود ہے کہ جو لاجیکل آپریٹرز ہم فزی میں استعمال کر رہے ہیں یہ ہم نے کہیں اور کہیں سے اٹھا کے نہیں لائے, بلکہ یہ لاجیکل ہیں اینڈ دے میک سینس ایز وی کین سی ہیئر. اس سے اگلی سلائیڈ میں میں ذرا ان کو لاجیکل آپریٹرز کو فردر ایلیبوریٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ 2 ویلیوڈ لاجک ہے, پہلا کالم جس میں آپ کے پاس 2 ویریبلس ہیں A اور B, یہ سارٹ آف سپر امپوزڈ ایک کے ساتھ شو کیے جا رہے ہیں, اور اسی میں سیکنڈ رو میں اس کا لاجیکل اینڈ آپ کو شو کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لحاظ سے کہ یہ منیمم ویلیو آپ کو دے رہا ہے. 2 ویلیوڈ لاجک میں دیکھیے, اگر A اور B کا دونوں پرسپیکٹو سے دیکھیے کہ وہ 0-0 پرسپیکٹو سے دیکھ لیجئے تب آپ کو یہی ملے گا, اور اگر آپ منیمم ویلیو کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بھی آپ کو یہی بات ملے گی جو لاجیکل آپریٹر کہہ رہا ہے فزی کے لیے. سو A اینڈ B اگر آپ اس میں دیکھیے تو منیمم ویلیو پہلے جس جگہ پہ ہم بات کر رہے ہیں اینڈ کے لیے, تو A کی ویلیو 1 ہے, B کی ویلیو 0 ہے, تو آبویسلی جو دونوں کی منیمم ویلیو ہے وہ 0 رہے گی. اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ آگے چلیے, اب جو ہے وہ A 0 ہو گیا لیکن B 1 ہو گیا, تو آپ دیکھیے کہ دونوں کی جو منیمم ویلیو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. اور تیسرے پوائنٹ پہ A اور B دونوں 1 ہیں, تو ان کی منیمم ویلیو ظاہر ہے 1 ہے, اور یہی وہ آپ کو بولین یا 2 ویلیوڈ لاجک میں شو کر رہا ہے. اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ سیکنڈ کالم پہ ذرا غور کیجیے. سیکنڈ کالم میں اسی طرح دیکھیے کہ A اور B ہیں, یہ ان کی میکسیمم ویلیو اٹھا کے ہمیں دے رہا ہے. سو پہلے کیس میں ونس اگین A کی ویلیو 1 ہے, B کی ویلیو 0, ان دونوں کا میکسیمم 1 ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے A کی ویلیو 0 ہوئی لیکن B کی 1 ہو گئی, ابھی بھی ان دونوں کا جو میکسیمم ہے وہ 1 ہی رہا. اور پھر اس کے بعد A اور B جو ہیں وہ دونوں 1 ہو گئے, تو A اور B آپ دیکھیے وہ اسٹریٹ لائن آپ کو میکسیمم ہی دے رہا ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جو پہلے میں کہہ رہا تھا, اس کو اس نے مزید ہائی لائٹ کیا کہ اگر آپ 2 ویلیوڈ لاجک کو بھی منیمم اور میکسیمم کی فارم میں دیکھیں تو آپ کو وہی ریزلٹس ہیں جو فزی آپریٹرز آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد اسی سلائیڈ میں نیچے دیکھیے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ملٹی ویلیوڈ لاجک. ملٹی ویلیوڈ لاجک کیا ہے؟ لیٹ سے وہی ہم ذکر آپ سے کر رہے تھے کہ یہ سلوپنگ ہم نے شو کر دیا, کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے. سو ایک آپ کے پاس ویریبل A ہے جو اسی طرح یہ آپ دیکھیے لینئر پہلے اوپر جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے. اسی طرح ایک اور ویریبل ہے B جو آپ کی انپٹ ہو سکتی ہے, وہ دیکھیے اس طرح بیہیو کر رہی ہے آپ کے سامنے. اب اس کو ملٹی ویلیوڈ لاجک میں اگر اس کا اینڈ لیا جائے تو منیمم آف A اینڈ B ایز یو کین سی ول لک لائک دس. جتنی دیر تک ان دونوں کی منیمم ویلیو, فار ایگزامپل آپ دیکھیے B, جتنی دیر تک B جو ہے وہ A سے کم ہے تو وہی ویلیو نیچے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد B نے بڑھنا شروع کیا, اٹ از اسٹل لیس دین A, تو جب تک یہ دونوں کراس نہیں کرتے B کی ویلیو آپ کو آؤٹ پٹ پہ ملتی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہی A جو ہے اس کی ویلیو B سے کم ہوئی تو آپ دیکھیے کہ وہی چیز آپ کو نیچے اب یہ A نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. سو پہلے ہاف میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ B کنٹرول کر رہا ہے, دوسرے ہاف میں A کنٹرول کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کا منیمم لے رہے ہیں. تو A اینڈ B اسی طرح سے گراف پلاٹ ہوگا اگر A اور B اوپر فنکشن جیسے دیے گئے ہیں اسی فارم میں ہو. اس کے آگے دیکھیے سیکنڈ کالم میں میں اور آپریٹر کی بات کر رہا ہوں. اس میں وہی بات ہے, ان دونوں کا میکس لیجئے. میکس کا مطلب یہ ہوگا جیسے یہ دیکھیے بہت بڑا سا M آپ کو بنتا نظر آ رہا ہوگا, تو شروع کے پورشن میں کیونکہ آپ میکسیمم لے رہے ہیں اور یہاں A جو ہے وہ B کو اوور رائڈ کر رہا ہے, therefore فار دا فرسٹ ہاف جو A کا جو پلاٹ ہے وہی آپ کو اور کی آؤٹ پٹ پہ مل رہا ہے. لیکن ہاف پلاٹ کے بعد B کی ویلیو A کو ایکسیڈ کر گئی, اور چونکہ یہی میکسیمم ہم نے لینی ہے تو وہ B کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ آپ کو اگر آپ اسٹینڈرڈ اگر آپ 2 فنکشنز لیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائنگولر فنکشنز اگر ہوں تو اینڈ کے کیس میں آپ دیکھیے آپ کو کیا شیپ مل رہی ہے اور کے کیس میں آپ کو کیا شیپ مل رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ناٹ وچ از 1 مائنس A. اچھا جی, سو یہ تو بیسکلی ساری ایکسرسائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ فزی لاجک میں جو لاجیکل آپریٹرز ہیں
بالکل آئیڈینٹیکل ہیں ٹو دا لاجیکل آپریٹرس ان دی کنونشنل کرسپ لاجک اور بولین لاجک. صرف ان کو ڈفرینٹ ریپرزنٹیشن ہے اور وہ اینڈ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے منیمم لیتا ہے اور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میکس لیتا ہے. ناٹ اٹ از اپوزٹ آف دیٹ. آگے چلتے ہیں. اسی طرح ایک ہم ایگزامپل آپ کو دکھاتے ہیں. میں نے ایک سلائیڈ اور آپ کے لیے پریپیئر کی ہے جس میں ہم ٹال اور شارٹ کی کیٹیگری کا ذکر کر رہے تھے. ٹال کیا ہے, شارٹ کیا ہے, اور وہاں سے اگر ہم ایک اور نئی کیٹیگری بنانا چاہیں ٹال اینڈ شارٹ کی, تو اس کو فزی میں کیسے کیا جائے گا. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائیڈ. یہاں پہ جناب میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں ایک فنکشن ہے ٹال کا اور ایک فنکشن ہے شارٹ کا. یعنی فنکشن سے مراد ایک لاجیکل سیٹ ہے جس میں یہ آپ کو ممبرشپ فنکشن دی گئی ہے. سو ایک ٹال کا سیٹ ہے اور ٹال کا سیٹ لینئرلی بڑھ رہا ہے. یعنی اس کی جو ایکس ایکسس ہے ہارزونٹل ایکسس اس پہ ہائٹ ہے اور ورٹیکل ایکسس پہ ممبرشپ ویلیو ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی ہے ٹال کے اگر آپ گراف کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے جیسے ہائٹ بڑھ رہی ہے اس ہائٹ کے اگینسٹ اس گروپ میں اس سیٹ میں ممبرشپ ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. اور لیٹس سے یہاں پہ شو کیا گیا 0 سے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اسٹارٹنگ ڈپینڈنگ اپون دا ہائٹ, تو وہ جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی گئی اس کی ٹال کی جو کیٹیگری میں ٹال کا جو سیٹ ہے اس میں ممبرشپ ویلیو آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے حتیٰ کہ وہ ممبرشپ 100% ہو گئی. ایگزامپل ہم نے اسے پہلے بھی دیکھی تھی. اس کے ساتھ میں آپ کو شو کر رہا ہوں ایک اور فزی سیٹ بنایا. جیسے پہلے ٹال ہے یہاں پہ شارٹ بنایا. یہ بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے ہائٹ جو ایکس ایکسس پہ ریپرزینٹ ہو رہی ہے ہارزونٹل ایکسس پہ, جیسے جیسے وہ ہائٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو جو شارٹ کا جو گروپ ہے, شارٹ کا جو فزی سیٹ ہے اس میں اس کے اگینسٹ ممبرشپ ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. سو یہ شارٹ کا جو فزی سیٹ ہے کہہ لیجیے یا فنکشن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ ممبرشپ بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے ہائٹ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ممبرشپ ویلیو اس سیٹ میں اس گروپ میں کم ہوتی جا رہی ہے. سو اگر 2 فٹ ہے, 4 فٹ ہے, 6 فٹ ہے تو اب ظاہر آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جو 6 فٹ ہائٹ کا آدمی ہے, 6 فٹ ہائٹ جو ہے وہ بیسکلی یقینی طور پہ شارٹ کا جو سیٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہے. یا 7 فٹ کہہ سکتے ہیں کہ 7 فٹ ہائٹ فار ایگزامپل یو آر ایبسولوٹلی شیور کہ 7 فٹ ہائٹ ڈیفینیٹلی ڈز ناٹ بلانگ ٹو دا فزی سیٹ آف شارٹ پیپل. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائٹ آف لیٹس سے 2 feet is definitely not part of the tall people or the very tall people category. So یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ وہی کانسیپٹس ہیں جو ہم نارمل ویریبل استعمال کرتے ہیں. ان کو عام طور پہ لنگوسٹک ویریبلس بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹال, شارٹ, ہائٹ, ویٹ, میڈیم, ویری ہائی, ویری لارج, ویری ٹال اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہمارے لنگوسٹک یعنی لسانیات کے جو ویریبلس ہیں زبان کے, ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے شو کیا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک ہائٹ جو ہے لیٹ سے وہ جو بھی آپ ڈیفائن کریں پوائنٹ اے پہ جو ہم شو کر رہے ہیں, یہ اس کی کچھ ممبرشپ شارٹ کی کیٹیگری میں ہوگی پوائنٹ اے کی, اور اسی طرح اس کی کچھ کیٹیگری وہ ٹال کے کیس میں ہوگی. سو ایک وقت میں ایک ہائٹ جو ہے, یہ ہے اصل میں فزی کا جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ کہ ایک ویلیو ہائٹ کی وہ ایک ہی وقت میں شارٹ کے جو فزی ہے اس میں بھی یہ ایگزسٹ کر سکتا ہے اور ٹال میں بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. فرق صرف ہوگا اس کی ممبرشپ ویلیو کا. جیسے میں نے کہا کہ 6 فٹ ہائٹ یا 7 فٹ ہائٹ مثال کے طور پہ شارٹ کی کیٹیگری میں 0 ہوگی, ٹال کی کیٹیگری میں 100% ہوگی. لیکن 5 فٹ ہائٹ جو ہے وہ شارٹ کی کیٹیگری میں تقریباً 0 کے قریب یا 0.1 یا 0.2 کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن ٹال کی کیٹیگری میں بھی وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہوگی. اب یہ وہی بات ہے, آپ یاد کیجئے میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ یہاں پہ یہ وہ بات نہیں کہ ایک ویلیو کسی ایک سیٹ کا 100% حصہ ہے. ایک وقت میں وہ ایک سے زیادہ سیٹس کا حصہ بن سکتی ہے, جس کو ہم نے کہا تھا سٹنگ آن دا فینس. سٹنگ آن دا فینس سے کیا مراد تھی کہ کوئی ایک چیز ضروری نہیں ہے کہ مکمل ایک سیٹ کا حصہ ہو اور بالکل دوسرے سیٹ کا حصہ نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ وہ ایک سیٹ کا حصہ ہو اور کسی حد تک دوسرے سیٹ کا بھی حصہ ہو. یہی ہے وہ بات یہاں پہ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک بات تو یہ, تو ہم نے یہاں پہ بیسکلی یہ 2
فزی سیٹس کریٹ کر دیے ٹال اور شارٹ کیٹیگری کے. اب یہاں سے چلتے ہوئے میں ذرا آپ کے سامنے وہی جو لاجیکل آپریٹرز کا ذکر ہوا تھا, یہاں سے ایک نیا فزی سیٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹال اینڈ شارٹ. یعنی ایسے لوگوں کا ہمیں سیٹ دو جو ٹال بھی ہوں اور شارٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے عام زبان میں آپ کہیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کے ٹال کے لوگوں کا گروپ موجود ہے, شارٹ لوگوں کا بھی ہے, یعنی لمبے لوگوں کا بھی ہے اور چھوٹے لوگوں کا بھی ہے, اور ایسے لوگوں کا بتاؤ جو ٹال بھی ہوں شارٹ بھی ہوں, یعنی دوسرے الفاظ میں میڈیم ہائٹ لوگوں کا کیا گروپ بنے گا. ٹھیک ہے, یعنی میڈیم ہائٹ لوگوں کا اگر مجھے چاہیے ہو تو میڈیم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹال بھی ہوں گے شارٹ بھی ہوں گے, یعنی درمیان میں ہوں گے. اب اس کے لیے کیونکہ یہاں ہم نے ٹال اینڈ شارٹ کا ذکر کیا اور اینڈ جو لاجیکل آپریٹر ہے وہ ہم ایکچولی یوز کر چکے ہیں, اس سے پہلے میں نے آپ سے سلائڈ میں ذکر کیا تھا. تو اینڈ ہے لینے کے لیے ان دونوں جو ٹال اور شارٹ جو منیمم ویلیوز ہیں ان کو لیں گے اور ان کو ہم سپر امپوز کر کے پلاٹ کریں گے. سو ٹال کی جتنی دیر تک جو ٹال کا گراف ہے اس کی ویلیو شارٹ کے ممبرشپ سے نیچے رہے گی, وہ ویلیو ریپرزینٹ ہوتی رہے گی, اینڈ دا مومنٹ اٹ کراسز تو جو منیمم ویلیو ہے وہ آپ اس کو جو دوسرے گروپ کی ہے وہ آ جائے گی. یعنی ایٹ ایوری پوائنٹ یہ بالکل وہی ہے, ایک نیا گراف ہم بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ ٹال اور شارٹ کو سپر امپوز کر دیجئے, جیسے اس سے پہلے میں نے سلائڈ میں شو کیا تھا کہ منیمم آپ نے لینا تھا, آپ کے پاس دو ویریبلس تھے اے اور بی. یہاں پہ آپ اے لیٹ سے ٹال کو کہہ لیجئے, بی آپ شارٹ کو کہہ لیجئے, اور پھر آپ کہیں کہ اے اینڈ بی تو جو منیمم ویلیوز ہیں ان کو آپ پلاٹ کرتے جائیے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی وہ شیپ نکلے گی جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے. یہ ان لوگوں کا گروپ ہے جو کسی حد تک ٹال کے اندر بھی فال کرتے ہیں اور کسی حد تک شارٹ میں بھی فال کرتے ہیں, اسی لیے ان کو ٹال اینڈ شارٹ کہا گیا, یعنی میڈیم ہائٹ کے لوگ. تو اب آپ دیکھیے یہاں سے یہ ساری ایکسرسائز یہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ لاجیکل آپریٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فزی سیٹس پہ فزی لاجک میں آپ ایک سے دوسرا سیٹ یا لاجیکل آپریٹرز اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور وہاں سے نئے سیٹس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. میں آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایسا انہی گروپس کی بیسس پہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ٹال اور شارٹ, آپ ایک ایسا گروپ بھی بنا سکتے ہیں کہ ٹال اور شارٹ, تو ان دونوں کو اگر آپ لے کے ان دونوں کی میکسیمم ویلیوز لے لیں, ٹال فزی سیٹ کی اور شارٹ فزی سیٹ کی, ان کو سپر امپوز کریں دونوں گرافس کو یا پلاٹس کو, اور یہاں سے اگر آپ میکسیمم ویلیوز لے لیں تو یہ ان لوگوں کا گراف بن جائے گا جو ٹال اور یا ٹال ہے یا شارٹ ہے. تو آپ دیکھیے پہلے ہم نے آپ کو صرف ٹال کا ایک سیٹ دیا, اس کے ساتھ آپ کو شارٹ کا سیٹ دیا, اس کے بعد لاجیکلی ہم نے ان دونوں میں سے ٹال اینڈ شارٹ لوگوں کا سیٹ نکالا, اور ہم نے یہ بھی نکال کے آپ کو بتایا کہ آپ چاہیں تو آپ اس میں سے ٹال اور شارٹ کا بھی کر سکتے ہیں. تو وہ یہی ہوگا کہ جو میکسیمم ویلیوز ہوں گی آپ ان کو لیں, ان کو پلاٹ کیجئے, تو آپ کو ایک اور آپ نے لاجیکل آپریٹر کی مدد سے ایک اور نیا سیٹ ڈیفائن کر دیا, ٹال شارٹ, ٹال اینڈ شارٹ, اینڈ فائنلی ٹال اور شارٹ. تو نہ وہ میڈیم کیٹیگری کے لوگ نہیں ہوں گے, یا وہ ٹال ہوں گے یا وہ شارٹ ہوں گے, اور آپ اس کی شیپ گراف کی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے سلائیڈ ذرا ڈسکس کی آپ کے سامنے, اس کا مقصد آپ کو انٹروڈیوس کروانا تھا کہ جو فزی سیٹس ہم کریٹ کرتے ہیں وہ فزی سیٹس کو آپس میں لاجیکلی کیسے لنک کیا جا سکتا. ایک بات جو میں نے تھوڑا سا پہلے غالباً اس پہ اتنا ایکسپلین نہیں کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہم نے لینئر گرافس آپ کو شو کیے, لیٹ سے ٹال کیٹیگری کا یا شارٹ کیٹیگری کے یا میڈیم کیٹیگری کے آپ نے دیکھے ہوں گے, سوال یہ ہے کہ یہ سیٹس کیسے بنائے جاتے ہیں. دیٹ آلسو از امپورٹنٹ. اس کا طریقہ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک سیٹ آف گروپ لے لیں گے اور ان کو ہم انٹرویو کر کے ہم اس کی بیسس پہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ ویلیو کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے.
یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ جب آپ کو ڈفرینٹ ہائٹ کی ویلیوز دے دی جائیں, ویٹ کی ویلیوز ہو سکتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایج پہ کر سکتے ہیں, ہم ہائٹ ہی کا ذکر کر رہے تھے, تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہائٹ شروع کرتے ہیں آپ 1 فٹ, 1 فٹ 2 انچ, 1 فٹ 3 انچ, 4 انچ, 2 فٹ ہو گیا, پھر 2 فٹ 1 انچ, 2 سو فورتھ, یہ مختلف ویلیوز آپ لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں انڈیویجولی جا کے کہ یہ جو ہائٹ ہے, فار ایگزامپل 4 فٹ ہائٹ بچے کی ہے, یہ 4 فٹ ہائٹ جو ہے آپ کے نزدیک یہ ٹال کیٹیگری میں زیادہ آتی ہے, میڈیم کیٹیگری میں زیادہ آتی ہے, یا شارٹ کیٹیگری میں آتی ہے؟ آپ بات سمجھیں, یعنی آپ نے ایک ہائٹ کی ویلیو لی 4 فٹ, آپ نے ایک صاحب سے انٹرویو کیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیے کہ 4 فٹ ہائٹ کو اگر مجھے 3 سیٹس میں تقسیم کرنا ہو, شارٹ, میڈیم اور ٹال, تو 4 فٹ ہائٹ کو آپ کہاں رکھیں گے؟ تو ممکن ہے وہ آپ کو یہ جواب دیں کہ جناب 4 فٹ ہائٹ جو ہے یہ میرے نزدیک ٹال میں تو یقینی طور پہ نہیں ہے, بہت ہی کم کہہ سکتے ہیں, 0.1%, 1% یا 10% آپ کہہ سکتے ہیں. 4 فٹ ہائٹ جو ہے میڈیم لوگوں کے لیے, میڈیم ہائٹ کا جو گروپ ہوگا, مثال کے طور پہ اس میں یہ 30%, 0.3 اس کی ویلیو ہو سکتی ہے. اور شارٹ کی کیٹیگری میں 4 فٹ ہائٹ جو ہے لیٹ سے وہ 0.7, 0.8 یا 0.9 کے قریب ہے. تو یہ آپ ایک پوائنٹ ہر گراف میں, ہر سیٹ میں پلاٹ کر لیں گے. اسی طرح اسی بات کو ریپیٹ کیا جائے گا, ایک اور صاحب سے آپ انٹرویو کریں گے, ان کو یہی ویلیو دیں گے, پھر ان سے 5 فٹ ہائٹ کے بارے میں آپ ان سے انڈیا لیں گے, ان کی رائے لیں گے 6 فٹ کے بارے میں. تو یاد رکھیے یہ وہی بات ہے, دوہرا رہا ہوں کہ فزی لاجک میں فرق ہے. کنونشنل یا کلاسیکل لاجک میں 6 فٹ ہائٹ جو ہے یا وہ کسی ایک سیٹ کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی, بس کسی دوسرے سیٹ کا حصہ نہیں ہو سکتی. فزی لاجک میں ایک ہی ہائٹ کی ویلیو 3, 4, 5 ڈفرنٹ جتنے آپ نے سیٹس بنائے ہوں ان کا حصہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ان سیٹس کو بلڈ کیا جائے. تو ابھی تک جو آج ہم نے ڈسکشن کی یہ بیسکلی فزی لاجک کو, فزی کانسیپٹ کو ہم ڈیفائن اور اس کو لاجیکل آپریٹرز کو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا کہ فزی آپریٹرز جو ہیں یا فزی جو سیٹس جو اس کے کانسیپٹ ہے, اٹ از سپر سیٹ آف دا بولین اور دا کنونشنل لاجک. اور ہم نے انفیکٹ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ جو فزی آپریٹرز ہیں اینڈ کے کیس میں آپ منیمم لیتے ہیں اور کے کیس میں آپ میکس لیتے ہیں. تو یہ اگر آپ کنونشنل بولین میں بھی اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو یہی جواب ملے گا. سو دس ریئلی پروو دا پوائنٹ کہ جو فزی لاجیکل کے آپریٹرز ہیں وہ کنونشنل لاجک پہ آپریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کی آپس میں پلاٹنگ دیکھی, گرافیکل فارم میں دیکھا. ہم نے 1 یا 2 سیٹس لیے, ٹال کے اور شارٹ کے فزی سیٹس لیے, وہاں سے ہم نے 1 یا 2 نئے سیٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی, یعنی ان پہ ہم نے وہ لاجیکل آپریٹرز اپلائی کیے. ہم نے کہا کہ ہمیں ان ٹال اور شارٹ سے ٹال اینڈ شارٹ کے ایک نیا گروپ بنا کے دو, تو ٹال اینڈ شارٹ وہ ہوں گے جو میڈیم ہائٹ کے ہوں گے. وہیں سے ہم نے کہا کہ جی ٹال اور شارٹ بھی ہو سکتا ہے اینڈ سو فورتھ. تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہمیں انہی کانسیپٹ کو تھوڑا سا فردر ایوالو کریں گے اور کوشش کریں گے ایک آدھ ایکسپرٹ سسٹم اس میں آپ کو بنا کے دکھائیں. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ ٹوڈیز ڈسکشن. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.